25% जो उसमें वेट है वो एनर्जी रिलेटेड आइटम्स का है, यानी डीजल, पेट्रोल, गैस और बिजली, इनका 25% है। और 11% जो है वो आपका कपड़े शपड़े ये वो वगैरह वगैरह अदर आइटम्स। सो 51 आइटम हम वीकली एनालिसिस करते हैं, उसके मुताबिक सप्लाई करते हैं। अब उसमें आज जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट शौकत साहब करके गए हैं कि हम 1950 रुपये आटा दे रहे हैं, 1950 रुपये गंदम दे रहे हैं, और 1100 रुपये से कम हम कोई 1090 या 1095 रुपये रेट होगा आटे का। ये एक अहम बात है। और 44% लोगों को हम पिछले साल की प्राइस पे आटा देंगे। वो तकरीबन मंथली 9.5 किलो मंथली एक बंदा आटा खाता है। तो जितने उसके घर के अफराद होंगे 9.5 किलो के हिसाब से उसको पिछले साल आटा था 43 रुपीज़ पर किलो, और इस साल आटा फ़र्ज़ करो बनता है 55 रुपये पर किलो। तो 55 और 43 किलो के दरमियान जो 12 रुपये का डिफरेंस होगा पर केजी का, 9.5 रुपये से उसको ज़रब देंगे तो ये आलमोस्ट कोई 120 रुपये पर पर्सन। तो एक बंदे के घर के अगर 5 अफराद हैं तो उसे 120 के हिसाब से आप कह लें 600 रुपया उसको मंथली आटे की मद में मिल जाएगा, जो आप कह लें कि पिछले साल की प्राइस पे उसको आटा पड़े। बाई मंथली मिल जाए या मंथली मिल जाए, एक चीज़ ये है। दूसरा इसमें आप कह लें कि जितनी मेन आइटम्स फूड रिलेटेड, इसमें दालें हैं और घी है, इसमें चीनी है और आटा, ये 4 चीज़ें मेजर डे टू डे यूज़ की हैं। इन चारों को हम फोकस कर रहे हैं। उनकी प्राइस जो है वो दिसंबर तक हम चारों की प्राइस कम कर रहे हैं। 5वीं इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो सबसे बड़ा फूड आइटम में जो सबसे बड़ा आइटम है ये दूध है। 18.4% जिसकी वेट है दूध का, उसके लिए हम कोई 2 वीक बाद आपको एक फाइनल प्रोग्राम देंगे कि हम दूध को सस्ता कैसे करने जा रहे हैं, क्योंकि हम दुनिया में ज़्यादा दूध पीने वाली नेशन है। कोई 200 लीटर दूध हम पर कैपिटा पीते हैं, और सबसे महंगा आइटम यह है कि 20,000 रुपये का एक बंदा साल में दूध पीता है, जबकि आटा 6,000 रुपये का खाता है। लिहाजा दूध का खालस होना और दूध का सस्ता होना, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारे टारगेट पे हैं, हम इनको सस्ता करने जा रहे हैं। तीसरी इसमें जो आपसे गुजारिश है, बड़ी मुख्तसर सी बात करेंगे, शौकत साहब की बात हो गई है डिटेल से। तो इसमें तीसरी जो गुजारिश है आपसे कि हम चूँकि हमारे पास आप कह लें कि कोई आलमोस्ट 50 लाख लोग सालाना बढ़ते हैं, 48,40,000 लोग सालाना बढ़ते हैं। और पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ 3 लाख एकड़ ज़मीन आबाद हुई है। ज़मीन थोड़ी है, पानी थोड़ा है, और लोग ज़्यादा हैं, लिहाजा हम फूड डेफिशिएंट हैं। लिहाजा हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को, जो ज़्यादा प्रॉमिसिंग क्रॉप्स हैं, प्रॉमिसिंग चीज़ों पे शिफ्ट कर रहे हैं जो नॉन प्रॉमिसिंग उनसे। मसलन जस्ट आपको एग्जांपल दूं मैं, तो दालें जो ह्यूमन खुराक का बड़ा ही खूबसूरत आप कह लें कि सबसे सेहतमंद एलिमेंट है दालें, ये दुनिया पूरी में महंगी हुई। मसलन मसूर की दाल $700 से उठ के $600 से उठ के $1,100 की हो गई। कनाडा पैदा करता है, कनाडा की प्रोडक्शन कम हुई तो कोई आलमोस्ट दुगनी कीमत हो गई दालों की, लेंटल की, मसूर की। तो इंडिया ने अपनी ड्यूटी कम करके ज़्यादा ख़रीद ली, फर्दर महंगी होने जा रही है। फिर हमारे यहाँ माश की दाल जो इसकी पैदावार कम है, सो हमारे यहाँ जो सबसे दुनिया में सुपीरियर दाल गिनी जाती है मूंग की, जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ, मूंग दुनिया में सबसे सुपीरियर दाल गिनी जाती है। हमारे यहाँ इसकी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, हमारी प्रोडक्शन मूंग में एक्स्ट्रा है। हमारी पिछले साल 2,05,000 टन पैदा हुई थी, हमारी डिमांड 1,70,000 टन नेशनल जो है। इस साल को हमारी को 2.25 लाख टन पैदा होने जा रही है, फर्दर इसकी बढ़ रही है। सो आपसे जो गुजारिश है कि जो ज़्यादा प्रॉमिसिंग चीज़ें हैं उनकी हमने कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ानी है, और जो लेस प्रॉमिसिंग है उनको अपने सिस्टम में से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को निकालना है। जैसे गाय का दूध ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा दूध देती है, भैंस दूध थोड़ा देती है। हमने कल्चर को चेंज करना है, उसमें मीडिया का बड़ा रोल होगा, मीडिया में उसमें सपोर्ट करे। फिर हम इसको आप कह लें कि एक बड़े मेजर शिफ्ट कर रहे हैं, बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है। हम इसमें आ रहे हैं जो शुगर बीट पे, शुगर केन कम करके शुगर बीट पे आ रहे हैं, ताकि सारा साल चीनी एक रेट पे मिले। यू कैन से इसी तरह। हाँ, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, महंगाई का जिक्र होता है। महंगाई में सर हमने 2 चीज़ें हैं, एक है पेरिशेबल और एक है आप कह लें कि इम्पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल में ग्रेन्स हैं आपके, जो पेरिशेबल में सब्जियां, फ्रूट्स, मतलब जो आप कह लें कि उगा सकते हैं फौरी तौर। इसमें जो महंगाई है ये सिर्फ 3.5% है, 3.3%। हमने और हमेशा पाकिस्तान में महंगाई पेरिशेबल में ज़्यादा होती थी, तो आज भी अगर आप महंगाई में देखें तो पेरिशेबल में महंगाई थोड़ी है। इसका मतलब है कि हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की प्रोडक्शन को
بہتر انداز میں مینیج کیا ہے. ہماری مینجمنٹ یہاں پہ ٹھیک رہی ہے. گرین میں دنیا میں 40% مہنگے ہوئے ہیں، لیکن مکئی 95% مہنگی ہوئی ہے دنیا میں. مکئی 95% مہنگی ہوئے سے پوری دنیا میں دو چیزیں بہت مہنگی ہوئیں. سوائن پورک دنیا میں سب سے بڑا سورس ہے گوشت کا، تقریباً 36% گوشت کا سورس پورک ہے، 35% پولٹری ہے. پورک دنیا میں کوئی 140% مہنگا ہوا اور پولٹری 54% مہنگی ہوئی ہے. پولٹری میں مثلا ہم لوگوں نے بہتر پرفارم کیا کہ ہم نے بند نہیں کیے. پھر اس میں یہ ایک اور چیز جو آپ تھوڑا سا کسان کے حوالے سے ضرور سنیں کہ دنیا میں جب فیکٹریاں بند ہوئی ہیں تو ڈی اے پی 122% مہنگی ہوئی ہے، ٹی ایس پی 129% مہنگی ہوئی ہے، یوریا 95% مہنگی ہوئی ہے. ہم نے جو چیز لوکل پروڈیوس کر رہے تھے ہم نے مہنگی نہیں ہونے دی، سیم ریٹ پہ ہم دے رہے ہیں. دوسری جو چیزیں ہیں ڈی اے پی وغیرہ اس کی ہم نے کم از کم قیمت بڑھائی ہے. اگر ہم اوور آل بڑا ایک انٹرسٹنگ سا مطلب ڈیٹ چھوٹی موٹی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن تقریباً ٹرینڈ یہی ہے. ٹرینڈ یہ ہے کہ چیزیں 34% سے لے کے 129% تک مہنگی ہوئی ہیں. 34% منیمم سے لے کے 129%. یعنی انرجی اور فوڈ کے حوالے سے میں مینلی بات کر رہا ہوں. انرجی، فوڈ اینڈ میٹل، تیسری میٹل تقریباً ایوریج 60% مہنگی ہوئی ہیں دنیا میں. اچھا، جب یہ چیزیں مہنگی ہوئی ہیں تو اس کا یہاں پہ امپیکٹ آیا ہے. اور دوسرا جو ہمارے ہاں امپورٹ بڑی ہے. امپورٹ میں 3 چیزوں میں امپورٹ بہت بڑی ہے. ایک ہماری ٹیکسٹائل میں امپورٹ بڑی ہے کہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. اس سال ہم اندازہ ہے کہ $6 ارب کی ہماری ٹیکسٹائل میں ایکسپورٹ بڑھے گی. دوسرا ہمارے ہاں جو ہاؤسنگ میں اگر دیکھیں تو یہ الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، ہاؤسنگ سیکٹر چونکہ ترقی کر رہا ہے وہ بڑی ہیں. پھر ہمارے ہاں آپ کہہ لیں مشینری اوور آل بڑی ہے. وہ ٹیکسٹائل مشینری بڑی ہے زیادہ امپورٹ، اور ہمارے ہاں ہاؤسنگ سیکٹر کی جو مشینری ہے وہ بڑی ہے، اور ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس کی. لہٰذا یہ ساری کی ساری یہ پازیٹیو باتیں. اور اس میں اس وقت جو آئی ایم ایف نے یا باقی ملکوں نے جن ملکوں کی اکانومی کو 3 سال میں ایگریگیٹ بیس پہ زیادہ گروتھ کرتے ہوئے دکھایا ہے، وہ تقریباً 10 ملک بنتے ہیں. وہ 10 ملکوں میں ایک ہم بھی ہیں جن کی 9% سے 3 سال کا ایگریگیٹ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ 3 سال کا ایگریگیٹ جو ہے وہ 10% زیادہ 9% 10% زیادہ گروتھ کر رہا ہے. میں آپ کو جسٹ بتا دیتا ہوں، بنگلہ دیش ہے اس میں، برازیل ہے، ناٹ برازیل، بنگلہ دیش ہے اس میں، اور یہ ہے یو کین سے دس چائنا ہے، ایجپٹ ہے، یہ ہے آپ کہہ لیں کہ انڈیا ہے، دین ہے آپ کا پاکستان ہے، 9% گروتھ ہے 3 سال کی. پھر آپ کا تاجکستان ہے، ترکی ہے، اور ازبکستان ہے، ویتنام ہے، اور افریقہ ہے. یہ 10 ملک ٹوٹل دنیا میں 10 ملک ہیں جن کی 9% سے زیادہ 3 سالہ بیس پہ گروتھ ہے. ہم نے کووڈ اور پوسٹ کووڈ دنیا کی ٹاپ 10 اکانومیز میں یعنی گروتھ پوائنٹ آف ویو سے آ رہے ہیں. اور جب بھی کسی ملک کی اکانومی گرو کرتی ہے یا ہیٹ اپ ہوتی ہے تو اس وقت آپ کہہ لیں کہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. ہماری اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ کس حساب سے گروتھ ہو رہی ہے، آپ سیمنٹ سیکٹر کو دیکھ لیں، آپ ٹیکسٹائل سیکٹر کو دیکھ لیں، آپ ایکسپورٹ کو دیکھ لیں، آپ ٹیکس کلیکشن کو دیکھ لیں، ہر حوالے سے تیزی بہت زیادہ ہے. ہم 5% سے انشاءاللہ زیادہ گرو کریں گے. تو آپ لوگوں سے کمیونیکیشن ویکلی ہوا کرے گی میری اور فرح حبیب صاحب کی، تو زیادہ ڈیٹیل سے بات ہوگی. آج جسٹ آپ کو تعارف کرانا تھا کہ پروسیس کیا ہوگا. ویکلی پروڈکشن، سپلائی، ٹرینڈس، پرائسز، انفلیشن، اس پہ ہم بات کیا کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. خصوصی برائے غذائی تحفظ جمشید اقبال چیمہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ دودھ کا خالص ہونا اور دودھ کا سستا ہونا ہمارا ہدف ہے. انشاءاللہ دودھ کو سستا کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ آٹا، چینی، گھی اور دالوں کی قیمت میں دسمبر تک کمی کر دی جائے گی. معاون خصوصی برائے غذائی تحفظ جمشید اقبال چیمہ اسلام آباد میں اہم نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ آٹا، چینی، گھی اور دالوں کی قیمتوں پر سبسڈی دینے جا رہے ہیں. دسمبر تک ان کی قیمتوں میں کمی کر دی جائے گی. ملکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے. دودھ کا خالص ہونا اور دودھ کا سستا ہونا اہم ترین ہے، اس لیے دودھ کو سستا کرنا ہمارا ہدف ہے. نے کیا بات کرنی ہے، ان کے تو اپنے مسائل ہیں. ان کا مسئلہ جو ہے وہ این آر او ہے. یہ میرے پاس اقوام متحدہ کا فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے جو کہ پرائس چارٹس بھی جو ہے وہ جاری کرتا ہے، اور اس کا یہ میرے پاس ایک پورا گراف چارٹ موجود ہے کہ 2008 جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، 2008 سے 2018 تک وہ قیمتوں کے اندر کسی قسم کا عالمی سطح کے اوپر کوئی اضافہ نہیں ہوا. اس کی ریزن
جو ہے وہ بے شمار ہو سکتی ہیں. کووڈ آیا, کووڈ کی وجہ سے پروڈکشن کے اندر کمی آئی, شپمنٹس میں ڈیلے ہوئے, کنٹینرز لوگوں کو نہیں مل رہے. آج بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو عالمی سطح پہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہی ہے, لیکن جس چیز کے اوپر بات نہیں ہو رہی وہ ہو رہی ہے لاجسٹک کاسٹ کے اوپر. یعنی آپ کی جو شپمنٹ کاسٹ ہے اس میں بے شمار اضافہ ہو چکا ہے. لیکن جب میں یہ کووڈ کے ساتھ چیزیں دیکھتا ہوں 2020 آنورڈ, جو فروری سے اور ابھی 2021 اگست تک, تو اگر آپ اس میں پورا فوڈ انڈیکس کے اندر دیکھ لیں تو 127% وہ بتا رہے ہیں اضافہ ہے. یعنی پچھلے 10 سال کے اندر اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو 40% اضافہ ہوا ہے عالمی سطح کے اوپر. اور یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں 70% دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں, جو خوردنی تیل ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. اور آج پہلی بار مثلا کسی حکومت نے زراعت سے خوراک تک کا جو ہے وہ سفر کا آغاز کیا ہے. یعنی ہم فوڈ سیکیورٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہمارا فوکس ہے یہ جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان ایک زرعی ملک ہے. پچھلے 30 سال کے اندر یہ جو پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے, یہ جو نون لیگ پیپلز پارٹی, یہ جعلی اکاؤنٹس بنانے کے علاوہ یا منی لانڈرنگ کے علاوہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس طرف تو ان کی کوئی توجہ نہیں تھی. اگر ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری دھڑا دھڑ لگ رہی ہے اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہم نے بڑھانی ہے تو اس کے لیے را مٹیریل کاٹن ہے. کاٹن گروئنگ ایریا میں جا کے جو ہے وہ اتفاق شوگر مل چلے جاتی ہے. کاٹن ایریا میں جا کے حسیب وقاص شوگر مل آپ کی چلے جاتی ہے. ساری شوگر ملیں آپ مظفر گڑھ, رحیم یار خان, ساؤتھ پنجاب میں سینٹرل پنجاب سے اکھاڑ کے وہاں لے گئے تو وہاں پر آپ کی جو کاٹن گروئنگ ایریاز سے وہاں پر لوگوں نے گنا لگانا شروع کر دیا. اور اسی طریقے سے جو آمدن ہے, آمدن میں بھی بتدریج ہم اضافہ کر رہے ہیں. جب پرائم منسٹر صاحب ویلتھ کریشن کی بات کرتے ہیں تو ویلتھ کریشن کا مطلب کیا ہے؟ آج 1000 ارب روپے کے منصوبے کمرشل اور ہاؤسنگ کے اندر ہم نے منظور کیے ہیں. یعنی اگر اس کا ملٹیپل امپیکٹ جب آئے گا تو اس کے ساتھ جو ٹرکل ڈاؤن لائٹ انڈسٹری چلنی ہے تو اکانومی کے اوپر 5000 ارب روپے کا امپیکٹ آئے گا. آج اگر آپ چیک کریں, یہ بلو ایریا میں آپ چلے جائیں, اور یہ میں پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. وہ جو مزدور جس کو سکلڈ نہیں ان سکلڈ ہے, جو صرف ہیلپر کے طور پہ کام کرتا تھا, آج اس کی ڈیلی کی جو دہاڑی ہے وہ 1000 سے 1200 روپے ہو چکی ہے, جو کہ 500-600 روپے دہاڑی پہ تھی. وہ راج جو کام جانتا ہے, جو سکلڈ ہے, جو کنسٹرکشن کرتا ہے, جسے مستری کہتے ہیں, راج کہتے ہیں, جسے میسن کہتے ہیں, آج اس کی جو دہاڑی ہے وہ 1500 سے 2000-2500 روپے پہ جا چکی ہے. اس کے علاوہ آج جو آپ کا کارپینٹر تھا, جو آپ کا ترخان تھا, جو لکڑی کا کام کرتا تھا, اس کی مزدوری کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوا. اسی طرح کسان کی پاس جو 1100 ارب روپیہ اضافی گیا ہے, اس کی جو آمدن ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے. اور 20,000 روپیہ حکومت نے مقرر کیا. ہماری بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پاور لومز کے ساتھ, کاٹیج انڈسٹری کے ساتھ, ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ ورسٹ کیس سینیریو یہ ہوتا کہ آپ لاک ڈاؤن کر دیتے, جو ہمیں بلاول اور مریم کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کر دیں جی, پورا ملک بند کر دیں, کو بندہ مر گیا FIR عمران خان پہ کٹے گی. اور جو ان کے ساتھ لوگ وابستہ تھے, جن کے روزگار, ورسٹ کیس سینیریو یہ ہوتا کہ لوگ بے روزگار ہو جاتے. ہماری جو اپروچ ہے اس کو پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. اکانومسٹ کا سروے کہہ رہا ہے کہ آپ کی دنیا کی 3 بہترین جو نارملائز ہو گئے ہیں, آپ نے چیزوں کو فالو کیا. یہ آپ کے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں. تو لہذا PMDA نے تو آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے NRO کی. ان کا مقصد ہے کہ بس ہم نے جو بھی اچھا ہوگا تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ یہ میں نہ مانوں والی رٹ لگائے رکھیں گے. ملک کے جو حالات ہیں ان کو انشاءاللہ مزید بہتر کریں. جی دیکھیں, جی
جی آپ کا میں سوال ہے، دیکھیں دو چیزیں میں موٹی موٹی آپ کو ذرا کوئکلی بتاتا چلوں. ایک آپ نے کہا کہ جو گراں فروشی کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس حوالے سے پورا میکینزم بنایا ہے اور پوری ہم ایک ویکلی میٹنگز لے رہے ہیں. ان میٹنگز کے اندر ہم نہ صرف جو ہے وہ صوبوں کا ڈیٹا پرائسز کا کمپیئر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹس کا بھی کر رہے ہیں، اور پراپر جو ہے وہ اب ایڈمنسٹریشن کو ٹاسکنگ کی گئی ہے. کسی صورت بھی جو ہے وہ کسی کو گراں فروشی کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی اور پروڈکشن میں اضافہ ہوگا. دوسرا آپ نے مڈل کلاس کے حوالے سے بات کی. مڈل کلاس کے لیے دیکھیں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. جو ایک ہمارا کامیاب جوان پروگرام ہے، جو ہمارے نوجوان جن کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں، پیسے نہیں تھے، 22 ارب روپیہ ہم نے ان کو اپنے کاروبار شروع کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ عام آدمی کے لیے اس کے علاوہ کیا کیا ہے، جو ہاؤسنگ کا منصوبہ ہم لے کر آئے ہیں. صرف آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں، وہ لوگ جو کہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، نہ چھت اپنی نہ زمین اپنی، اور 15,000 20,000 روپیہ، میں وہ بندے کی بات کر رہا ہوں جو بہت ہی کسی بیکورڈ ایریا میں کام کر رہا تھا، آج اس کے لیے 154 ارب روپے کی بینکوں کو درخواستیں موصول ہوئی ہیں، اور اس میں سے 60 ارب روپے کے کم لاگت والے گھروں کے لیے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے لونز جو ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں. ان کی چھت اپنی ہوگی، کرایوں سے ان کی جان چھوٹ جائے گی. تیسرا، جو لوگوں کو علاج کا مسئلہ آتا تھا، وہ آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے، اس سائڈ پہ ہم آ گئے. ایس ایم ایز اگین، جس نے مڈل کلاس کو روزگار دینا ہے، مڈل کلاس ہی ایس ایم ای کے ذریعے جو ہے وہ اپر کلاس کے اندر آتا ہے، لوئر کلاس کا مڈل کلاس کا اس کے ذریعے آتا ہے. اس کے لیے اسٹیٹ بینک کے ذریعے فیسلٹی لے کر آئے ہیں کہ وداؤٹ اینی گارنٹی آپ 1 کروڑ روپے تک جو ہے وہ سرمایہ بینک سے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ وہ میئرز ہیں جن کے ٹریکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ پوری اکانومی کے اوپر آئیں گے. اس میں ایک چیز جو فرق صاحب نے بتا دی ہے، اس میں ایک امپارٹنٹ اسپیسیفک جو آپ کا سوال ہے، ہم بیسیکلی ری انجینئرنگ آف دا پروسیس شوکر صاحب نے بات کی ہے. ری انجینئرنگ آف دا پروسیس جو ہے یہ ہم کو 2 ہفتے میں سبمٹ کر رہے ہیں پلان. اس پلان میں یہ ہے کہ یہ جو نیو گورننس ہے، اگر ہم اس وقت قانون دیکھیں تو ایک بکری چوری کرنے والا بندہ اندر ہو جاتا ہے اور 2 ارب کے پلاٹ پہ قبضہ کرنے والا اندر نہیں ہوتا، کاگنائزیبل نہیں ہے. یہ آپ کا پانی کو کڑوا کر دے، آپ کا کوئی ماحول خراب کر دے، بندہ اندر نہیں ہوتا، لیکن 15 روپے چوری کر لے تو اندر ہو جاتا ہے. سو جو نیو چیلنجز ایمرج ہو رہے ہیں گورننس کے، اس میں جتنے ماڈرن آپ کہہ لیں کہ جرائم ہے، اس میں اسٹیٹ لینڈ پہ قبضہ ہے، دوسرے کی زمین پہ قبضہ ہے، گھر کے سامنے انکروچمنٹ ہے، یو کین سے کہ مختلف طرح کے انوائرمنٹ خراب کرنے والی بات ہے، پانی چوری کرنا ہے. یہ ساری ان کا علیحدہ ایک ہم قانون بنا رہے ہیں اور ان کے تھانے علیحدہ پرپوز کر رہے ہیں. ایک پورا گورننس کا سسٹم بن رہا ہے کہ یہ جو موجودہ تھانے ہیں، یہ موجودہ سسٹم ہے، وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتا. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ ان کی فورس علیحدہ، ان کے آپ کہہ لیں پولیس اسٹیشن علیحدہ، اور جتنے جدید جرائم سارے اس کے انڈر آئیں گے. اس کا قانون وزیر اعظم پاکستان سے اتفاق ہو گیا ہے، ہم قانون پرپوز کرنے جا رہے ہیں، کیبنٹ سے اپروو کرا کے سارے صوبوں سے بھی اتفاق ہو رہا ہے. تو ایک کنسنسس بلڈ کر کے ہم لاگو کرنے جا رہے ہیں جی، تاکہ اس میں سب سے بڑی امپارٹنٹ جو چیز ہے پرائس ہے. جی پیداوار کی جو بات ہے، جو زرعی زمینیں ہیں وہ ختم کر کے سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں، اس کے اوپر کیسے پابندی لگا رہے ہیں. سیکنڈ، جو فصلیں ہیں وہ سیوریج کے پانی سے اگائی بھی جا رہی ہیں اور اس کو صاف بھی کیا جا رہا ہے، جو ہیپیٹائٹس کا سبب ہے. تیسرا سر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بڑی بڑی برانچز ہیں، جیسے سیور فوڈ جیسے جو ریسٹورینٹس ہیں، وہ پکڑے گئے ناقص تیل استعمال کرتے ہوئے، اور ان کی ویڈیوز بھی آئیں اور آپ نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی. کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں یہی بات ہے جو میں نے پہلے کی ہے کہ دیکھیں یہ جو جتنا سیوریج کا پانی، اس میں اپنا میٹل زیادہ ہوتے ہیں. اب میٹل جس میں زیادہ ہے، اس سے اگر سبزیاں اگیں گی تو ہیلتھ کے لیے بہت خراب ہوگا. اب یہ چیزیں جو ہے، یہ اب پرانا جو سسٹم ہے اس کا گورننس کا، اس میں اس کا جرم شامل نہیں ہے، اس میں اس کا کنٹرول کا کوئی میکانزم نہیں ہے. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی نیو ایمرج ہوئے ہیں جرائم، ان کے لیے یہ سسٹم بنا رہے ہیں، اس میں یہ بھی ہے. اور دوسرا یہ جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والی بات ہے، اس میں سر یہ ہے کہ اب ہمارا گورنر یا گورنر سے مراد وزیر اعلیٰ اور ہمارا ڈی سی اس بات کا ہم کرنے یہ جا رہے ہیں کہ آپ اپنے یونٹ کو، وہ ڈسٹرکٹ ہے، کم از کم ڈسٹرکٹ ہے یا صوبہ ہے، اسے ہی آپ ملک سمجھیں، اور وہ جو پیرشیبل ہے،
पेरिशेबल अपनी खुद पूरी करे, वो टनल लगवाए वहाँ पे, वो आप कह लें कि फूड प्रोसेसिंग करे, लेकिन वो पूरी करे। दूसरा आपसे जो गुजारिश है कि आपने ये जो दूध में पानी डालना बड़ा छोटा सा जुर्म समझा जाता है, बड़ी ख़तरनाक बात है ये, दूध केमिकल वाला बनाना बड़ी छोटी सी बात, ये आपने पॉइंट आउट करना है, हम इसके लिए कानून बना रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जदीद जराइम के खिलाफ कानून पास करने जा रहे हैं और उनके लिए अलग थानों का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, मुल्क में गिरां फरोशी कम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात कर रहे हैं। इसके अलावा मुल्क की आमदन में भी बतदरीज इजाफा कर रहे हैं।